बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। जी हाँ नाज़रीन, ख्वाब क्या कहते हैं आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आज का दौर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हमेशा की तरह ख्वाबों के हवाले से बताने के लिए कि शरई हवालों से आपके बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं मशहूर मुअब्बिर हाफ़िज़ अल्लामा मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अमजदी साहब। नाज़रीन हम एक खूबसूरत वाक़या है कि एक मरतबा चंद मुबल्लिग़ीन दीन ने क़स्द किया इराक़ का। वहाँ गए, तबलीग के हवाले से मस्जिद में पड़ाव किया। ज़्यादा राह ख़त्म हो चुका था, भूख से हालत ख़राब थी, कोई मज़दूरी वगैरह नहीं मिल रही थी। तो जो उनके अमीर थे उनसे उनके साथियों ने कहा, हज़रत आप बादशाह वक्त को पैगाम पहुँचवाइए कि हम यहाँ मस्जिद में उनके मेहमान हैं, हमारे लिए कम से कम खाने का इंतज़ाम तो करें। जो अमीर थे उन्होंने कहा, मैं क्यों बादशाह वक्त से कहूँ, मैं उसके भी बादशाह अपने बादशाह कायनात के बादशाह से दुआ करता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 2 रकात नमाज अदा की। अभी दुआ से फ़ारिग हुए तो देखा कि एक शख्स आया और बहुत खूबसूरत खान लेकर उसमें तरह तरह के खुशबूदार खाने सजे हुए थे। कहा, ए अमीर, मुझे बादशाह वक्त ने भेजा है और ये खाना आपके लिए है। सब बड़े मुतासिर हुए कि अभी दुआ ख़त्म नहीं हुई, खाना आ गया। खैर भारत खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर अगले दिन बादशाह वक्त से मुलाकात हुई। कहा, हज़रत हमने तो आपको कोई पैगाम ना भेजा था, ये आपने हमारे लिए तकल्लुफ़ कैसे किया। कहने लगे कि जब आप वहाँ ठहरे थे तो रात को मेरे और आपके कायनात के आका हुज़ूर पुरनूर ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक हुई और फरमाया, ए बादशाह वक्त, देख तेरे शहर में मेहमान आए हुए हैं और वो भूखे हैं, तो उनकी खातिर मदारत कर। ये देखना था कि मैंने आपके लिए इंतज़ाम किया। जी हाँ नाज़रीन, मैं जैसे हर प्रोग्राम में कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, मैं तो इन उलमा इकराम से सीखा है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर उम्मती पे नज़र रखते हैं, उनकी हाजात सुनते हैं और अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला वजल से उनकी हाजात को पूरा करवाते हैं। देखिएगा आपके टीवी स्क्रीन पर हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बशर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे मुस्ताद से। मुस्ताद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसाब, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर उम्मती पे नज़र रखे हुए हैं, उनकी हाजात के हवाले से क्या फ़रमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला अशकार भाई, और बड़ा ही आपने ख़ूबसूरत वाक़या और उसमें ख्वाब भी ज़िक्र किया। देखें, अगर वो किसी से तलब कर लेते तो कोई गुनाह नहीं था। ज़ाहिर है कि हम किसी ऐसी जगह पर हों, आजकल तो एक जदीद दौर है, आपके पास बैंक कार्ड्स भी होते हैं, सारी चीज़ें हैं, ATM कार्ड है सारी। लेकिन ये वो वक्त था कि जब कोई ऐसा जदीद दौर नहीं था, कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी। और उस वक्त अगर हमारे साथ भी ऐसा होता तो ज़ाहिर है कि किसी से कुछ ना कुछ तलब करना पड़ता, और तलब करने में मुज़ायक़ा भी नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन उनका अल्लाह पर तवक्कुल देखें ना, ये तवक्कुल इसे कहते हैं कि अच्छा, एक तवक्कुल ये भी होता है कि असबाब इख्तियार करें फिर तवक्कुल करें। लेकिन जो सूफिया होते हैं ना, उनके तवक्कुल की जो शक्लें होती हैं वो और होती हैं। अब आप देखें कि उन्होंने क्या कहा कि मैं किसी से क्यों मांगूं, हम सबका खालिक व मालिक है, जो हमसे हमारी माओं से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है, तो मैं उससे अर्ज़ करूँगा, वो मुझे देख रहा है, वही अता फरमाता है। मैं इससे तलब करूँगा तो ये भी उसी की दी हुई ताकत से मेरी मदद करेगा, तो मैं तलब क्यों करूँ अल्लाह के सिवा किसी और से। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे असबाब पैदा फरमाए कि अल्लाह की अता से हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के ख्वाब में आए, फरमाया कि जाओ, मेहमान आए हुए हैं और जाकर उनकी खिदमत करो, उनको कुछ पेश करो। तो ये है तवक्कुल। मैंने एक पढ़ा कि एक अल्लाह के वली थे, कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक जानवर है तो कुएं से पानी पी रहा है। तो देखा कि वो पानी जो है वो पहले नीचे था, लेकिन जब वो जानवर उस कुएं के पास गया, पानी खुद ब खुद ऊपर आ गया। अच्छा, आपने कभी जानवरों को देखा है? ख़ास तौर पर मुर्गे को आप देखें या मुर्गी को, पानी पिएंगे ऊपर की तरफ देखेंगे, फिर पानी पिएंगे। जानवरों की आदत होती है कि वो खाते पीते हैं तो फिर एक इज़हार तशक्कुर होता है अल्लाह की बारगाह में। सुभान अल्लाह। अब देखें, जानवरों से बढ़कर अल्लाह की बारगाह में तवक्कुल करने वाला कौन है? अब आप देखें कि किसी जानवर को आपने देखा कि वो 2-3 दिन का सामान ला कर रख दे, शिकार ला कर रख दे। ये चिड़िया को भी आप देखें तो वो उसी दिन का लाती है, खाती है, पीती है, ख़त्म। उसके बाद कल क्या होना है वो अल्लाह को ख़बर है। तो जब वो जानवर करीब गया तो वो कुएं का पानी ऊपर आ गया।
उसने पानी पिया, चला गया। जब ये इनको प्यास लगी, ये पानी पीने के लिए आगे बढ़े, अल्लाह के वली हैं, तो देखा तो पानी नीचे, खड़े रहे वहाँ पर, और दिल में कहा कि ये जानवर मुझसे ज़्यादा बेहतर है, मैं तो इंसान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तो इसका तवक्कुल ये हमसे ज़्यादा बेहतर है, इसका तवक्कुल हमसे ज़्यादा है। तो फिर गैबी आवाज़ आई कि तू बेसब्रा है, सब्र करता तो ये लब तेरे लिए भी भर जाता, लेकिन तूने सब्र नहीं किया। क्या बात। तो जब बंदा सब्र करता है ना और अल्लाह पर पक्का तवक्कुल हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे वहाँ से अता फरमाता है जहाँ तक उसका तसव्वुर भी नहीं होता। और दूसरी बात, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से उम्मती जहाँ भी हो, अगर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करता है तो अल्लाह की अता से आका अलैहिस्सलाम उसे सुनते भी हैं और फिर अल्लाह की अता से उसकी दस्तगीरी भी फरमाते हैं। ये एक वाक़या नहीं है, कई वाक़यात हैं कि जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में तशरीफ़ लाकर या किसी के ज़रिए भी दस्तगीरी फरमाई। और हक़ यही है, राफ़े नाफ़े दाफ़े शाफ़े, क्या क्या रहमत लाते ये हैं, इनकी रहमत के सदक़े से जीते हम हैं, जिलाते ये हैं। रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं। क्या बात है, क्या बात है जी। आज के पहले कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं क्वार्ट से बात कर रही हूँ। मेरे दो ख्वाब हैं। जी बताइएगा। एक जी मेरा पहला ख्वाब ये कि मैं अपने सिस्टर के घर में हूँ कराची में ना, तो बहन के घर कराची में, अच्छा ठीक है। तो वहाँ से मैं बाहर निकलूँ तो काफी बहुत प्यारा मंजर है ना, बहुत रोशनी रोशनी सी है और आसमान पे बादल है, तो वो बहुत तेज तेज चल रहे हैं और चांद भी है ना, वो तरह तेज तेज चल रहे हैं। और दूसरा ख्वाब मेरा ये है कि मेरी सिस्टर ने देखा हमारे घर में बहुत सारे परिंदे, तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, वो मेरी दूसरी सिस्टर को परिंदा पकड़ के देती है। तो बस ये दो ख्वाब। अच्छा ये बताएं कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। कोई परेशानियां वगैरह हैं आप लोगों को? जी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रमजान बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खां से। जी मोहम्मद रमज़ान भाई, अपना ख्वाब सुनाइएगा। सर मैंने रात ख्वाब में देखा है लोग एक गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं सारे लोग। मैं उन लोगों से पूछना चाहा मैं कि क्यों गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हो? उन्होंने कहा ये पीछे से जो है 20 खोतों को ये कुचल के गाड़ी जा रही है, 20 खोतों को इसलिए हम इसके पीछे दौड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, और बस इतना ही है? बस। क्या आप क्या काम करते हैं? जी आप काम क्या करते हैं? मैं काश्तकारी करता हूँ जी। काश्तकारी करते हैं आप? कोई उसमें मुश्किल तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है उसमें? नहीं, काश्तकारी साफ ज़ाहिर है मुश्किल पे है इस साल। ठीक है, ठीक है रमज़ान भाई, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं बात कर रहा हूँ, हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से। मैं ख्वाब में देखता हूँ कि अक्सर मैं नंगा हूँ, है ना, बस यही मैं अक्सर ख्वाब में देखता हूँ। अक्सर इस ख्वाब को मैं देखता रहता हूँ, मेहमानों में हूँ, लोगों में हूँ और नंगा हूँ। नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से? जी बस गंदे रात नमाज पढ़ता हूँ, पाबंदी नहीं होती, काम की नौयत है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 62 साल। ठीक है, अच्छा ठीक है मेरे भाई, आप अपना ख्याल रखिएगा और नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मूसा, मुझे एक सवाल जहन में आ रहा था। अब तक जितने भी वाक़यात किताबों में पढ़ता हूँ सब माजी बाईद के या माजी करीब के हैं। कोई हाल में ऐसे लोग या तो ऐसे वाक़यात होते नहीं हैं, सुनते या बताते नहीं हैं, क्या फरमाएंगे आप? ये जो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हवाले से मैंने कहा ना कि ज़ाहिर है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सबसे बेहतरीन जो दौर है वो मेरा दौर है। फिर उसके बाद फरमाएं कि फिर उसके बाद जो दौर मिला हुआ है वो बेहतरीन है। अब जितना दौर आगे बढ़ता जा रहा है ना, तो उतना ही आमाल की कमी हमें नज़र आ रही है। तो गो के इस वक्त अल्लाह के औलिया, ये तो हम नहीं कह सकते कि नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि एक तो कम है और ज़ाहिर है कि उनकी वजह से ये दुनिया का निज़ाम चल रहा है, सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन कम है। तो इसीलिए हमें ये वाक़यात इतने सुनाई नहीं देते, लेकिन चीदा चीदा इस तरह वाक़यात सामने आते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था
کہ مدینہ منورہ کی ایک خاتون ہیں کہ جنہوں نے خواب دیکھا کرونا وائرس میں، کووڈ-19 میں، تو انہوں نے یہ خواب دیکھا آیت کریمہ کے حوالے سے. وہ بڑی نیک خاتون ہیں اور ماشاءاللہ بڑی عاشق رسول ہیں. تو انہوں نے یہ خواب دیکھا تو ہم نے سب کے سامنے بیان بھی کیا. تو اس طرح چیدہ واقعات ہیں، گو کہ زیادہ نہیں ہیں لیکن ہیں. ہر لوگ اوائڈ کرتے ہیں بتانے سے. اوائڈ کرنا بھی چاہیے لیکن کوئی ایسا پیغام ہو جو کہ سچائی پر مبنی ہو. اچھا یہ بھی نہ ہو نا کہ جھوٹے پیغامات. پھر سن لیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر دوسری بات نہیں ہے، سچا ہو، پیغام ہو تو اسے آگے بڑھانا چاہیے. ہاں آپ کی ذات تک ہے تو اسے ذات تک رکھنا چاہیے. ذات تک رہنا چاہیے. جی ناظرین، ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پر، ہمارے ساتھ رہ گیا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین، آپ شامل ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں، تیار ہیں ٹیلی فون کے ذریعے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. اچھا ایک کام کریں پلیز، اپنا ٹی وی کا والیوم بند کر دیں کیونکہ وہ ایکو آ رہا ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے، ڈسٹرب ہو رہے ہیں ہم لوگ. جی جی اپنا خواب سنائیے گا. خواب یہ ہے کہ بھائی کی شادی ہے تو کپڑے وغیرہ مل ہوئے ہیں لیکن کپڑے پڑے ہوئے ہیں. بھائی کی حقیقت میں شادی ہے یا خواب میں ہے؟ حقیقت میں بھی ہے لیکن خواب یہ ہے. اچھا خواب میں بھائی کی شادی آپ نے دیکھی ہے اور کپڑے دیکھے ہیں. جی ہاں جی. اچھا اور بس اتنا ہی ہے؟ ایک خواب میں نے کہا، ایک میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ مجھے پتا ہے یہ کام مشکل ہے، یہ کام نہیں ہونا یا یہ راستہ بند ہے، لیکن میں پھر بھی نا اس کی طرف جاتی ہوں. امتحان بڑا آتا ہے میرا. اچھا آپ حقیقی زندگی میں بھی ایسی ہی ہیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بھائی میں اوکاڑا سے بول رہی ہوں. اوکاڑا سے بول رہی ہیں، اپنا خواب سنائیے گا. بھائی ایک تو میں نے یہ دیکھا ہے خواب میں کہ میری پڑوس میں باجی کوئی فوت ہو گئی ہے، اس کو میں نے ننگے بدن دیکھا ہے اور میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو نا کوئی کپڑے پہنائے تو سفید کپڑا. میں کہتی ہوں میں کہاں سے لوں اس کے اوپر سفید کپڑا دوں، اور میرے دیکھتی نا اس کو اٹھا لیا بندوں نے، مجھے نہیں سمجھ آئی. اور دوسرا میں نے دیکھا کہ بوجھو زیادہ ساری میں نے دیکھی ہیں اور آس پاس کتے بیٹھے دیکھے. کون کیا دوسرا خواب دوبارہ بتائیں؟ بیجو نہیں ہوتی یہ جو بندر ہوتے ہیں، بندر. جی جی آپ نے بندر اور کتے دیکھے آپ نے. اچھا یہ بتائیں سیڈوں پہ کہ جس باجی کو آپ نے فوت ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ حقیقت میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے، زندہ ہے. اچھا زندہ ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عمر بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. عمر راولپنڈی سے بات کر رہے ہیں. عمر بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میرے دو خواب ہیں. ایک میری امی نے خواب دیکھا تھا، میں ان کو نا کوئی سفید بلی دیتا ہے، بلی کا بچہ، ایک سفید بلی کا بچہ ہوتا ہے. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے نا اپنے والد صاحب کو، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، تو ان کو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ نا ایک سانپ ہوتا ہے نا، وہ گڑھے سے نکلتا ہے، ان کو ڈس لیتا ہے. اچھا تو وہ بس وہ فوت ہونے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اب ان کا علاج نہیں ہو سکتا، بس انہوں نے فوت ہو جانا ہے. اور وہ سانپ میں پکڑ لیتا ہوں پھر. اچھا سانپ آپ؟ ہاں جی وہ میں پکڑتا ہوں اور وہ مجھے کاٹنے لگتا ہے، لیکن میں کاٹنے مجھے نہیں دیتا میں اس کو نا. اچھا تو اس دن سے میں بہت سخت بیمار ہوں اور مولانا صاحب سے گزارش ہے میرے لیے خاص دعا بھی کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. اور ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھیا میں نے نا بات کرنی تھی، میں نے اپنا خواب بتانا تھا. میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، آپ یہ بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. آپ اپنا خواب سنائیے گا. پوری دنیا آپ کا خواب سننا چاہ رہی ہے. بتائیے گا آپ نے کیا خواب دیکھا ہے. بھیا میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے نا خواب میں نا اپنی امی کو دیکھا ہے، وہ قبر کے اندر لیٹی ہوئی ہیں، تو وہ نا ان کی قبر میں سے خون نکل رہا ہے، تو وہ قبر میں دیکھتی ہوں. 2-4 دن ہو گئے ہیں، پھر مجھے ڈیلی یعنی کہ کوئی نہ اپنے ہی یعنی کہ جو فوت ہو گئے ہوئے نا لوگ، وہ سب دکھائی دیتے ہیں. اچھا آپ کی امی ماشاءاللہ ہے، زندہ ہے، حیات ہے؟ نہیں امی فوت ہو چکی ہوئی ہیں. امی فوت 9-10 سال ہو گئے ہوئے ہیں. اچھا 9-10 سال ہو گئے. کبھی ابو آتے ہیں، کبھی امی آتی ہیں، ڈیلی کوئی نہ کوئی خواب میں آتا ہے. مردے آتے ہیں آپ کے خواب میں؟ جی مردے آتے ہیں روز. ٹھیک ہے میری بہن. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم.
میرا خیال رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. چلے اسکپ کرتے ہیں اس کو. جی مفتی صاحب. کوہاٹ سے بہن نے یہ پوچھا کہ یہ اپنی سسٹر کے گھر جو کہ کراچی میں ہے وہاں پر ہیں اور گھر سے باہر نکلتی ہیں تو بڑا بہترین قسم کا موسم ہوتا ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا موڈ خراب بھی ہونا حقیقت میں، لیکن جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں یا گھر کی چھت پر جائیں یا صحن میں آئیں اور اچھا موسم ہو تو خود بخود موڈ آپ کا خوشگوار ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اچھا سائن ہے اس حوالے سے کہ آپ نے بتایا کوئی پریشانی نہیں ہے. تو بہرحال یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ فیوچر کے اعتبار سے اگر کوئی ہلکی پھلکی پریشانی بھی ہے تو وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور آپ کی یہ پریشانی جو ہے وہ خوشگواری میں انشاءاللہ چینج ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی. اللہ رب العالمین آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. اچھا، ان کی سسٹر نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی پرندہ پکڑ کر اپنی دوسری سسٹر کو دیا ہے. پرندہ اس طرح پکڑ کر دینا یہ بہت اچھا سائن ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ کوئی چیز یعنی کسی اعتبار سے بھی کوئی چیز آپ کے ہاتھ لگے گی اور یہ اللہ کی طرف سے ہوگی، چاہے وہ رشتے کے حوالے سے ہو چاہے کسی اور حوالے سے ہو، کسی حوالے سے بھی ہو. تو انشاءاللہ آپ کے کاموں میں غیبی جو امداد ہے وہ بھی ہوگی انشاءاللہ، اور غیبی طرف سے جب انشاءاللہ ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہر کام میں جو رکاوٹ ہے اسے دور فرمائے. آمین. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. مجھے یہ خواب اکثر آتا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور میرا منہ بھرا ہوتا ہے دانت. اچھا. ایک اکثر ہے کہ میں سوتے ہوئے میں ڈر جاتی ہوں، مجھے چڑیلیں اس خواب میں آتی ہیں، حالانکہ میں بہت زیادہ پڑھائی کر کے سوتی ہوں. اچھا. بس یہ دو خواب. اچھا یہ بتائیں جو دانت ٹوٹتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے منہ میں؟ نہیں، بس مجھے اس طرح لگتا ہے کہ میرا منہ بھر گیا ہے دانتوں سے. اچھا، منہ کے اندر دانت رہ گئے ہیں، ٹوٹنے کا منہ میں ہی رہ گئے آپ کے دانت؟ بس منہ میں ہی رہ جاتا. اچھا، گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ نہیں، بس ایسا تو نہیں جیسے روٹین میں بلڈ پریشر شوگر. ٹھیک ہے میری بہن، اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی سر میں رابعہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. ملتان سے میری بہن رابعہ بات کر رہی ہے. اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی سر میں نے خواب میں دیکھے کہ جیسے میری شادی ہو رہی ہے اور بارات آئی ہوئی ہے، اور میں ان سے پوچھتی ہوں، ابو جان کھڑے ہیں، ابو جان وفات پا چکے ہیں نا، تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ لڑکا کیا کرتا ہے نا، تو امی اور ابو کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں، کام نہیں کرتا، کماتا نہیں ہے. اچھا. تو میں لگ جاتی ہوں، مطلب ضد کرنے لگ جاتی ہوں کہ نہیں میں نے اس جگہ شادی نہیں کرنی، لڑکا تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے نا. اچھا، آپ میرڈ ہیں سنگل ہیں؟ جی نہیں، سنگل ہوں میں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رشتہ عطا فرمائے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مفتی صاحب میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں. تو 3 ماہ ہو گئے میری ساس کو فوت ہوئے. تو مجھے نا خواب آئی ہے کہ نا یہ جو فریش بین کی پھلیاں نہیں ہوتی سبزی والی، یہ نا میری چولی میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پکا لو. کافی کون ڈالتے ہیں؟ ان کا انتقال ہوا ان کی ساس کا، ان کی جھولی میں ڈالتی ہیں پھلیاں. جی ہاں جی 3 ماہ ہو گئے. دوسرا میرا خواب ہے کہ مجھے نا گچھے کے ساتھ نہیں ہیں لیکن انگور ہیں صحیح پیلے صحیح پکے ہوئے، وہ ہیں اس میں ٹوکری میں. ایک یہ میرا خواب ہے. اور ایک میرے میاں کا خواب ہے کہ انہیں نا کالے انگور اور یہ قربانیاں نظر آئی ہیں. انگور اور خوبانیاں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ پنڈی سے شامل ہوئیں پروگرام میں، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے دیکھا ہے کہ کالی موٹی بہت موٹی کالے رنگ کی بھینس ہے، اور میں وہاں سے گزر رہی ہوں جہاں پر وہ بھینس کھڑی ہے، لیکن اس کو دیکھ کے نا میں رستہ مطلب بدلنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن پاس میں ایک کمرہ ہے جہاں پر میں جانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن وہاں پر نا 3-4 اور بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس کو چھیڑتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. وہ بھینس نا غصے میں آ کے مطلب ان کی طرف بڑھتی ہے ہم کو مارنے کے لیے، تو میں ڈر کے نا اس کمرے کے اندر بھاگتی ہوں، تو وہ بھی لوگ بھاگتے ہیں، تو آ کے کمرے میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نا ان لوگوں کو غصہ کرتی ہوں اور دروازہ نا زور سے بند کر دیتی ہوں. وہ بھینس مسلسل ٹکر مارتی ہے لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچتا. میں دروازہ بند کر کے اس کے آگے کھڑی رہتی ہوں. تو بس میں نے اتنا ہی دیکھا. اچھا آپ کے گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ نہیں بیمار تو نہیں ہے. ٹھیک ہے چلے اللہ تعالیٰ سب کو خیریت عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ میری بہن. ناظرین چلتے ہیں مختلف طرف پوچھتے ہیں نا کہ آپ کے بتائے گئے خواب
کیا کہتے ہیں؟ جی وہ صاحب. اچھا یہ جو دوسرا خواب میں نے عرض کیا نا کہ ان کی سسٹر نے پرندہ پکڑ کر اپنی سسٹر کو دیا ہے، تو جنہوں نے پرندہ دیا ہے تو وہ ایثار کا جذبہ بہت رکھتی ہے، یعنی کوئی بھلائی ان کو پہنچ رہی ہوتی تو وہ چاہتی ہیں کہ میری بہنوں کو پہنچے، تو یہ ایک اچھا سائن ہے جو میں نے عرض کیا ہے. محمد رمضان صاحب نے ڈیرہ غازی خان سے پوچھا کہ لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ پوچھتے ہیں بھائی کیوں بھاگ رہے ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ 200 گدھوں کو وہ رونتے ہوئے جا رہی ہے. آپ اصل میں بے جا بہت سوچتے ہیں، اور بے جا جو سوچیں ہوتی ہیں ان کا اینڈ جو ہوتا ہے نا، جو رزلٹ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو دیکھیں آپ لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو بھاگنے دیں، اب کوئی بھی کام ہوتا ہے تو آپ اس پر توجہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں ہوا ہے، کیا ہے، تو آخر میں نتیجہ کوئی نہیں برآمد ہوتا. تو جب بندہ ابس کاموں کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا تو اس کا نتیجہ ایسے ہی آتا ہے. تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ سوچیں، مثبت سوچیں، خیالات ہیں مثبت خیالات ہوں، لیکن ہر کام کے پیچھے اس طرح نہیں جانا چاہیے. جو کام آپ کا ہے وہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ. ایک اور کالر موجود ہے، شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں نیلم بات کر رہی ہوں اٹک سے. ہمارے ایک رشتے دار ہیں اور ان کی 8 دن پہلے ڈیتھ ہو گئی، اور میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ گوشت بانٹ رہے ہیں. گوشت بانٹ رہے ہیں، اچھا جی ٹھیک ہے، بس یہی دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی. اور چلے اسی خواب پہ ناظرین ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پہ، ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین ابھی تک تو آپ آڈیو کالز پہ خواب سنتے رہے اور ہمارے پاس ریکارڈڈ ویڈیو کالز بھی آئی ہیں، دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیے. جی السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام مقصود ہے. میں کراچی میں PNT کالونی میں رہتی ہوں. میں نے جمعرات والے دن خواب میں دیکھا ہے کہ جیسے کوئی محفل پاک ہے تو اس میں بہت اچھا منظر، بہت اچھے عمدہ لذیذ کھانے ہیں، اور پھر مطلب ایسی کوئی شادی کا منظر ہے، بہت ہی خوش نما منظر دیکھا ہے، اور بہت ہی مطلب اچھے لوگ اور جیسے تیار ہوئے ہیں کھانے کا ہے، اور بہت عمدہ لذیذ کھانے دیکھے ہیں. اور میرا دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے اسی رات پھر فجر کے بعد دیکھا کہ میری ساس ہیں تو وہ ایک تکیے میں روئی بھر رہی ہیں. ہمارے گھر میں بیٹھ جھڑتی ہے تو میں کہتی ہوں آپ نے تو ہمارا پورا گھر گندا کر دیا، آپ ادھر بیٹھ کے بھر لیتی. تو پھر وہ میرے ایک تکیے سے روئی نکالتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ کم ہے. تو میں کہتی ہوں نہیں یہ تکیہ نہ کھولیں، یہ دوسرا چھوٹا سا تکیہ ہے، آپ اس میں سے روئی ڈال لیں تو وہ والا تکیہ نہیں کھولیں، خراب ہو جائے گا. لیکن میں ان کو غصہ کر رہی ہوں کہ آپ نے میرا پورا گھر جو ہے وہ مٹی کر دیا ہے. تو پھر اس کے بعد السلام علیکم. میرا خواب یہ ہے کہ میں خواب میں نومولود بچے بہت زیادہ دیکھتی ہوں، اور جو مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جیسے میری ساس، میری نانی وغیرہ، اور بھائی ایک فوت ہوا ہے، مرے ہوئے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ مجھے خواب میں بہت آتے ہیں، اور نومولود بچے تو بہت ہی زیادہ میں دیکھتی ہوں خواب میں. تو مجھے اس کی تعبیر بتا دیں. میں انڈیا سے ہوں. میرا بیٹے کا خواب ہے. میرا بیٹا خواب دیکھتا ہے کہ بڑا بھائی سونے کی دیگ لاتا ہے اور اس میں بہت سارا سونا ہوتا ہے، اور اس میں سے ایک سکہ نکالتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے، اور ساتھ میں تانبے کی پلیٹ بھی دیکھتا ہے. جی موسیٰ اب ہمارے پاس رہ گئے ہیں 7 سے 8 منٹ. جی اچھا حسین صاحب نے کہا کہ خواب میں اکثر جو ہے وہ برہنہ ہوتے ہیں، بے لباس ہوتے ہیں، اور ان کو شرم بھی محسوس ہو، ظاہر ہے کہ شرم تو محسوس ہوتی ہے. دیکھیں یہ خواب عام طور پر اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ کوئی شخص اگر دین سے دور ہو اور اس کے خیالات مسلسل کسی ایک جانب ہو رہے ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس جانب اشارہ کر رہا ہوں، تو تب بھی ایسے خواب نظر آتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہم تو یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ ایسے نہیں ہیں اور آپ نمازی ہوں گے، اچھے آدمی ہیں. اور اگر کوئی اچھا آدمی ہو، نیک بندہ ہو، وہ یہ خواب دیکھے تو شیطان کی بھی دخل اندازی ہوتی ہے. بعض اوقات شیطان اچھے خاصے نیک آدمی کو اس طرح کر کے خواب میں پریشان کرتا ہے. تو بہرحال جو چیز بھی ہو آپ غور فرمائیں. ہو سکتا ہے شیطان کی دخل اندازی بھی ہو، اور اگر دین سے دوری ہے تو قریب آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے. اچھا گجرانوالہ سے بہن نے پوچھا کہ حقیقت میں بھی بھائی کی شادی ہے تو خواب میں بھی بھائی کی شادی اور کپڑے، جو حقیقت ہے وہ تسلسل ہے. ظاہر ہے کہ یہ تسلسل بھی کہلاتا ہے، اور یہ خواب ہمت بھی کہلاتا ہے کہ جو چیز آپ اپنی زندگی
میں کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، جو مناظر آپ کے سامنے، تو ظاہر ہے کہ کچھ ایسی میموریز ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مطلب بندے کو خوشی ہو یا کوئی خدا نہ خاصہ ایسا معاملہ ہو، غم والا معاملہ ہو، تو وہ ذہن میں میموری میں سیف ہو جاتا ہے، تو وہ کسی وقت بھی لمحہ بلمحہ سامنے آتا ہے خواب کی صورت میں، تو ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام مشکل ہے لیکن اس کام میں پڑ جاتی ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حقیقت میں بھی ایسا ہے، تو یہ کہتی ہیں کہ ہاں ایسا ہے۔ دیکھیں، ایک تناظر میں تو یوں عرض کروں گا کہ بندے کو مشکل مراحل کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور کوئی بھی سخت کام ہو اپنی فیلڈ میں اسے کرنے کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آسان راستہ ہے، ایک یعنی مشکل راستہ ہے، تو جان بوجھ کر مشکل راستے کو کرنا چاہیے۔ جو کام مشکل ہے اس کو آسان کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے کسی مشکل معاملات میں پڑیں گی تو پھر نتیجہ بھی مشکل کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا، وہ کبھی کام مکمل نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس پر ذرا غور کیجئے۔ اچھا، بہن نے کہا پڑوس میں کوئی باجی فوت ہوئی ہیں تو وہ ان کو انہوں نے بغیر کپڑوں کے دیکھا ہے، تو حالانکہ وہ زندہ ہیں۔ تو میں نے جو اس خواب سے پہلے اسی ضمن میں نے عرض کیا ہے، تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس پر ذرا غور فرما لیں۔ بندر اور کتے دیکھیں، بندر جو ہے چھیڑنے والا جانور ہے نا، تنگ کرتا ہے، کبھی یہاں سے تنگ، کبھی یعنی کودتا ہے، تو یعنی کوئی دشمن ہے جو آپ کو تنگ بھی کر رہا ہے، اور کتا بھونکنے والا جانور ہے جو باتوں کے ذریعے آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ اچھا، باتوں کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کی عزت کے حوالے سے ایسی بات کر دی اسے زک پہنچے، یا کوئی ایسی بات کر دی جو آپ میں نہیں ہے، آپ کو تکلیف پہنچے، تو اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تو آپ نمازوں کی پابندی رکھیں، یا حفیظ ہو یا اللہ کا ود رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو محفوظ فرمائے گا۔ عمر صاحب نے پنڈی سے پوچھا کہ والدین دیکھا کوئی سفید بلی کا بچہ ان کو دیتا ہے، یہ اچھا خواب ہے، کسی حوالے سے بھی کوئی مطلب اچھی خبر ہے انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ والدہ مرحومہ کو سانپ ڈس لیتا ہے، پھر اسی سانپ کو یہ پکڑ لیتے ہیں اور وہ ان کو بھی ڈس لیتا ہے۔ اول تو یہ کہ والدہ مرحومہ کو ایصال ثواب فرمائیں، کہ ان کو آپ کی ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ سانپ کو یہ پکڑ لیتے ہیں، وہ ڈستا ہے، اس کے بعد سے یہ بیمار ہے، تو دیکھیں سانپ کا ڈسنا دشمن کا آپ کو نقصان پہنچانا ہے، اور آپ اس کے بعد بیمار ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کی بیماری کو دور فرمائے۔ میں عرض کر دیتا ہوں کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیا کریں، اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نماز کی پابندی رکھیں۔ اور بہن نے کہا کہ ان کی امی کو قبر میں جو ہے وہ دیکھا کہ قبر میں لیٹی ہے اور خون نکل رہا ہے، تو یہ اپنی والدہ کو ایصال ثواب کریں۔ اور دوسرا یہ کہ مرحومین کو خواب میں دیکھتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ مرحومین جو بھی آپ کے نون یعنی جن کو آپ جانتی ہیں وہ خواب میں نظر آتے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے ان کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، اجتماعی طور پر کر دیں، کسی جو بھی نیک کام کریں اس کا ثواب انہیں پہنچا دیں، ان تک پہنچ جائے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ اگر ان نون ہے تو پھر اس صورت میں اپنی زندگی میں آخرت کی تیاری میں بھی کچھ وقت لگائیے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا دانت ٹوٹتے ہیں، منہ میں بھرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں لیکن تکلیف نہیں ہوتی، تو اس میں نے ان سے پوچھا کوئی بیمار وغیرہ، تو کوئی ایسی بات نہیں، اللہ رب العالمین مستقبل میں بھی کوئی پریشانی ہو تو اس سے محفوظ و مامون فرمائے، صدقہ وغیرہ دے دے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ خواب میں ڈر جاتی ہیں اور پڑھتی بھی بہت ہیں، اتنا بھی نہ پڑھیں کہ سب خلط ملط ہو جائے، کچھ مخصوص صورتیں مخصوص چیزیں پڑھ لیا کریں، اور کوشش کریں کسی عالم سے یا کسی جاننے والے سے یا جاننے والے سے جو جانتے ہیں یا جانتی ہیں ان سے پوچھ لیا کریں کہ یہ وظیفہ میں پڑھ سکتی ہیں یا نہیں۔ سونے سے پہلے ایک تو باوضو ہوں، سیدھی کروٹ پہ سوئیں، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر بھی ہو تو اپنے یعنی کلپٹیوں پر اور ماتھے پر ہلکا سا اولیو آئل جو ہے مل لیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رابعہ بہن نے ملتان سے پوچھا کہ ان کی شادی ہو رہی ہے، بارات ہے، ابو مرحوم سے پوچھتی لڑکا کیا کام کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں کرتا۔ اصل میں آپ کی اس وقت شادی ہوئی نہیں ہے، اور ایسے معاملہ کبھی رشتہ آیا کبھی نہیں آیا، کچھ ایسی گفتگو ہوئی ہوگی جو آپ نے سنی ہوگی، ذہن میں ہوگی، کچھ پریشانی ہوگی، تو اس وجہ سے آپ نے یہ خواب دیکھا ہے، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں نکلتی۔ بہن نے پنڈی سے پوچھا کہ ساس مرحومہ پھلیاں دیتی ہیں کہ جھولی میں ڈالتی ہیں، کہتی پکا لو، اور پھر دوسرا یہ کہ دوسرا خواب دیکھا انگور پکے ہوئے دیکھے، اور شوہر کو کالے انگور اور خوبانیاں ان
ان سب چیزوں کا موسم ہے نا، انگور کا موسم ہے، کالے انگور وہ بھی اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں، تو خاص طور پر پھل کو، فروٹ کو ان کے موسم میں دیکھا جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے. تو یہ آپ کے رزق کی جو رزق میں اضافہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العالمین آپ کو رزق حلال وافر مقدار میں آپ کو، آپ کے شوہر کو، ہسبینڈ کو عطا فرمائے. گجرانوالہ سے بہن نے کالے رنگ کی بھینس ہے اور پورا ایک انہوں نے طویل خواب بیان کیا. تو بتائیں کہ گھر میں کوئی بیمار بھی نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی پریشانی کی طرف اشارہ ہے. تو بہرحال اور پھر اس میں آخر میں یہ ہے کہ اس پریشانی سے کچھ بگڑے گا نہیں انشاءاللہ آپ کا. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس پریشانی سے بھی آپ کو محفوظ و مامون فرمائے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھا کریں اور نمازوں کی پابندی رکھیں. اس کے ساتھ پھر نیلم بہن نے اٹک سے پوچھا کہ ان کے رشتہ دار جو ہے وہ خواب میں جو یعنی مرحوم ہے کوئی، خواب میں گوشت بانٹ رہے ہیں، یہ ان کے اچھے حال کی نشانی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی میں صدقات خیرات کا اہتمام کرتے ہوں، تو خواب میں آپ نے اس طرح دیکھا تو یہ اچھا سائن ہے، ان کی بخشش کی طرف اشارہ ہے. اچھا جی، بہن نے ویڈیوز کی طرف آتے ہیں. بہن نے کہا شادی کا منظر ہے، بڑا خوشگوار منظر ہے اور محفل ہے. پھر فجر کے بعد جو ہے نا وہ ایک خواب دیکھا، ساس تکیے میں روئی بھر رہی ہیں. پورا خواب انہوں نے بیان کیا. پہلا خواب آپ کے لیے بہت خوشگوار ہے، بہت اچھا ہے. اور جس طرح میں نے کہا نا کہ موسم یا کوئی منظر نظر آئے تو اچھا خاصا موڈ خراب ہو تو پھر بھی صحیح ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ خوشیوں کی طرف اشارہ ہے. دوسرا خواب آپ نے یہ دیکھا کہ عین ممکن ہے کہ ساس سے اس طرح آپ کی نوک جھوک ہوتی ہو کبھی کبھار کہ آپ یہ کام نہ کریں، وہ کام نہ کریں، تو آپ نے یہ خواب میں دیکھا ہو. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو پھر شیطان اس طریقے سے بیچ میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین کرم فرمائے. دونوں چیزیں میں نے بتا دی، دونوں پر غور کر لیں، جو بھی چیز ہو تو اس اعتبار سے تعبیر ہو جائے گی. بہن نے کہا نومولود بچے دیکھتی ہیں اور یہ شادی شدہ بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ اگر زیادہ بعض اوقات پریشانی ہوتی ہے نا، بہت زیادہ خیالات گھیر لیتے ہیں، اگر ایسا نہیں تو انشاءاللہ ان قریب آپ کا اچھا رشتہ ہوگا. نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا لطیف یا اللہ صبح و شام 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور لا حول شریف کثرت سے پڑھیں. اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں کہ نانی، بھائی، ساس، مرحوم تمام مرحومین کو خواب میں دیکھتی ہیں، ان کو ایصال ثواب کریں. انڈیا سے بہن نے جو کہا کہ ان کے بیٹے نے خواب دیکھا کہ ان کا بڑا بھائی سونے کی دیگ لاتا ہے، سکہ لاتا ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. کوئی ایسا کام ان کے جو بڑے بیٹے ہیں وہ کریں گے یا بھائی وغیرہ مل کے کریں گے یا کچھ بھی ہوگا، اس میں اللہ رب العالمین انشاءاللہ برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ صاحب، اللہ تعالیٰ کو زیادہ خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہم نے آپ کی کالز ریسیو کی پورے ملک سے، بلکہ ملک سے باہر سے بھی، بتایا خواب کیا کہتے ہیں. اس طرح انشاءاللہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں جاری ساری رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، درود پاک کی کثرت رکھیے. جو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھنی ہے کل پاکستانی ٹائم کے مطابق دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر پیش کی جائے گی. دعاؤں میں رکھیے گا. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.